तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। होते ये मक्कारी के जुमले, तुम्हारे फरेब के जुमले, अगर तुम वाकई जोड़ने वाले होते मुझे बताओ ये छोटा सा किताबचा और ये दो छोटे छोटे से किताबचे जिनकी बुनियादों पर दो ग्रुप बन गए, दो फिरके हो गए, उम्मत में इख्तलाफ हो गया, दो टुकड़ों में उम्मत बढ़ गई, ये किताब कुरान है कि हदीस है? तो बहरहाल ये देवबंदियों का एक अकीदा था। इसी फिरके में एक मौलवी साहब आ रहा है जिनका नाम था मौलवी अशरफ अली थानवी साहब। अब इनके भी इल्म मुज़िर ने इन्हें क्या नुकसान दिया, आइए जरा इनको भी देख लीजिए। इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है तहज़्ज़ुरुन नास, माफ कीजिएगा, हिफ्ज़ुल ईमान। आइए ये किताब मैं दिखा देता हूँ, ये है मेरे हाथ में। छोटे से ये छोटे छोटे किताबचे लिखे गए उस दौर में, ये आज भी छप रहे हैं, ये आज भी छप रहे हैं उर्दू जबान में, फारसी और अरबी में नहीं है कि अवाम पढ़े तो समझ ना सके। अब इस किताब में इन्होंने क्या लिखा, मफहूमन बता रहा हूँ कि रसूलुल्लाह के इल्म गैब के ताल्लुक से इनसे सवाल हुआ। एक शख्स ने सवाल किया कि रसूलुल्लाह के बारे में, हुजूर के इल्म गैब के बारे में हमारा अकीदा ये है कि हुजूर आने वाले हालात की खबरें जानते हैं। इल्म गैब का मायने क्या होता है? छुपी हुई बातों को जानना। हुजूर हर छुपी हुई बात को जानते हैं, और ये जो इल्म है आपको, जो छुपी हुई बातों को जानना, आने वाले हालात को जानना, ये इल्म आपका जाती नहीं है, खुद से नहीं है, बल्कि ये इल्म आपको अल्लाह ने अता किया है। और अल्लाह का जो इल्म है वो जाती है, अल्लाह को वो इल्म किसी ने नहीं दिया। और यही अकीदा है, दुरुस्त है, सही अकीदा है, यही अहले सुन्नत का अकीदा है कि अल्लाह का जो इल्म है वो जाती है। अल्लाह को किसी ने पढ़ाया, किसी ने सिखाया? कौन है कायनात में जो अल्लाह को पढ़ाए, लिखाए, सिखाए? रसूल को अल्लाह ने इल्म अता किया। व हबीबना व तबीबना व नबीना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम, सलातो वस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बैठ जाइए, जो बेचैनी हो गई थोड़ी सी। तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये अकीदा दुरुस्त है या गलत है, आपके ख्याल में बताइए। कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो इल्म है वो अल्लाह ने दिया, और अल्लाह का इल्म जाती है, ये अकीदा है कि नहीं, सही है कि नहीं? बोलिए, सही है ना? यही अकीदा है अहले सुन्नत का। अब इस पर सवाल हुआ कि ये अकीदा रखने वाला कैसा? तो मौलाना अशरफ अली थानवी ने अपनी किताब हिफ्ज़ुल ईमान में जवाब दिया कि अगर हुजूर को इल्म अताई है, अल्लाह ने ही अता किया, तो इसमें हुजूर का क्या कमाल है? जैसा इल्म हुजूर को है, ऐसा इल्म तो जानवरों को भी है, पागलों को भी है, हर दो टांग के जानवर को भी है, बच्चे को भी है। इसलिए कि अगर अताई इल्म मानते आप रसूल के लिए, तो फिर तो जानवर को भी अल्लाह ने कुछ ना कुछ इल्म तो दिया है ना। बच्चे को भी कुछ ना कुछ इल्म दिया है, पागलों को भी कुछ ना कुछ इल्म होता ही है, तो इसमें हुजूर का क्या कमाल फिर? मुझे ये बताइए कि नबी के इल्म को जानवर और पागलों के इल्म से और बच्चों के इल्म से तशबीह देना, उसकी मसावी करार देना, ये रसूलुल्लाह के इल्म की और रसूल की तौहीन है या नहीं है? बोलिए, तौहीन है ना? यकीनन तौहीन। जैसे कि मैं कहूँ कि मौलाना अशरफ अली थानवी को जो भी इल्म है, उसमें मौलाना अशरफ अली थानवी का क्या कमाल? जैसा अशरफ अली थानवी को इल्म है, वैसा तो कुत्ते को भी इल्म है, वैसा तो सुअर और खिंजीर को भी इल्म है। तो बताइए, हर देवबंदी ये कहेगा कि नहीं कि हमारे मौलाना के इल्म की तौहीन की? कहेगा ना? तो जब जो जुमले अगर थोड़े से बदल दिए जाएं और वो रसूल की जगह मौलाना अशरफ अली थानवी का नाम ले लिया जाए, तो आप कहते हैं तौहीन हो गई। और यही बात जब आप रसूल के लिए कहते तो फिर रसूल के लिए तौहीन क्यों नहीं हुई? यकीनन इसी बुनियादों पर, इन्हीं किताबों की बुनियाद पर हमारे उलमाए अहले सुन्नत में, और जिसमें ख़ास तौर से उस वक्त जो क़यादत कर रहे थे इन तमाम उलमा की, वो थे इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इन्होंने कुफ्र के फतवे लगाए इन पर, और ये फतवा सिर्फ हिंदुस्तान से नहीं लगा, बल्कि हरमैन तैयबैन यानी मक्का और मदीने के 37 और जय्यद उलमा ने इन पर फतवा लगाया कि ऐसा अकीदा रखने वाला काफिर है। अब बताइए, अगर एक बड़ी जमात इस बात को लेकर इनसे नाराज हो गई, इख्तलाफ हो गया, दो ग्रोह हो गए, दो ग्रुप बन गए, इख्तलाफ हो गया, फिरके फिरके हो गए, टुकड़े हो गए उम्मत में, बेहतर क्या था? बताइए, हल क्या था? आज ये फिरके के लोग दावे करते हैं कि भाई जोड़ने की बात करो, तोड़ने की बात मत करो। टूटे आप है कि हम टूटे? निकले आप है कि हम निकले?
اب اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم جوڑنے کی بات کرتے ہیں، تو اگر واقعی یہ تم جوڑنے والے ہوتے، یہ مکاری کے جملے، تمہارے فریب کے جملے، اگر تم واقعی جوڑنے والے ہوتے، مجھے بتاؤ یہ چھوٹا سا کتابچہ اور یہ دو چھوٹے چھوٹے سے کتابچے جن کی بنیادوں پر دو گروپ بن گئے، دو فرقے ہو گئے، امت میں اختلاف ہو گیا، دو ٹکڑوں میں امت بٹ گئی، یہ کتاب قرآن ہے کہ حدیث ہے؟ بولیے کیا ہے یہ؟ بولیے بولیے، قرآن ہے یہ کتاب؟ قرآن ہی واحد وہ کتاب ہے نہ جس کا زیر بدلا جا سکتا ہے، نہ زبر بدلا جا سکتا ہے، وہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ تو تمہارا اپنا کلام تھا، تمہاری اپنی تحریر تھی، تمہاری اپنی بولی تھی۔ اگر واقعی تم سچے تھے، تم امت میں اختلاف نہیں چاہتے تھے، تم محبت کرنے والی باتیں کرتے ہو، تو تم کیا کہتے کہ چلو ٹھیک ہے، اسی ایک کتاب پر ہمارے پورے عقیدے کی بنیاد نہیں ہے، اسی ایک کتاب کی بنیاد پہ پورا اسلام نہیں ٹکا ہوا، یہ کوئی کتاب جو ہے نہ قرآن ہے، نہ حدیث ہے، نہ قرآن کی کوئی آیت ہے کہ جس کا زیر و زبر نہ بدلا جائے، یہ ہماری اپنی کتاب ہے۔ اگر ایک جماعت، ایک طبقہ، ایک بڑی تعداد میں لوگ ہم سے اختلاف کر کے الگ ہوتے ہیں اور ہم کو کافر قرار دیتے ہیں، لیجئے ہم اس کتاب کو چھاپنا بند کرتے ہیں اور اس عقیدے سے توبہ کر کے کلمہ پڑھ کے ہم آپ سے گلے مل لیتے ہیں۔ لیکن یہ آج تک کرنے کے لیے لوگ تیار نہیں، مگر جھوٹے دعوے قوم کو گمراہ کرنے کے لیے ضرور کرتے ہیں کہ محبت کی بات کرنی چاہیے، اختلاف کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ تو اختلاف تو اس کتاب کی وجہ سے ہوا، تو جس چیز نے اختلاف پیدا کیا اس کو دور کرنا چاہیے تھا کہ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ لیکن نہیں کیا انہوں نے، اور آج تک قوم کو فریب دے رہے ہیں، اور بلکہ اسی عقیدے کی بنیاد کو لے کر آج تک رسول کی توہین کرتے آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا رسول اللہ کو علم غیب نہیں ہے، آئیے ایک کتاب اور لکھی گئی، اس کتاب کے دفاع میں پھر ایک کتاب لکھی گئی، یہ ہے البراہین القاطعہ۔ اسکن نہیں آ رہے؟ ہاں تو رہی ہے، چلیے جو بھی دکھ رہا ہے، میں رکا ہوں رات بھر، جس کو شک ہو روم پر آ کر بھی دیکھ سکتا ہے۔ یہ البراہین القاطعہ، اس میں کیا لکھا گیا دیکھیے، اب اسی بات کو نبھایا گیا۔ مولوی خلیل احمد امبیٹوی اسی جماعت کے مولانا ہے، انہوں نے لکھا اس کتاب کو۔ تو ایک کمزور حدیث، جھوٹی حدیث کو، اور ایک بہت بڑی ذات و شخصیت ہے آج سے 550 سال پہلے کی، جن کا نام شیخ عبدالحق محدث دہلوی، ان کی طرف منسوب کر کے ایک جھوٹی روایت لکھی گئی جو کہ انہوں نے لکھا ہی نہیں۔ اور لکھا کیا گیا کہ فقر عالم علیہ السلام فرماتے واللہ لا ادری ما یفعلو بی ولا بکم۔ ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ فرماتے کہ میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوں گا اور تمہارے ساتھ کیا ہوں گا۔ الحدیث کہ کہتے ہیں شیخ عبدالحق روایت کرتے ہیں کہ مجھ کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں۔ یعنی علم غیب تو بہت بڑی بات ہے، چھپی ہوئی باتوں کو جاننا تو بہت دور کی بات ہے، آنے والے زمانوں کی خبریں دینا تو بہت دور کی بات ہے۔ رسول اللہ نے تو یہ تک فرما دیا ہے کہ مجھے دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں، اس دیوار کے پیچھے کا میں بھی نہیں جانتا ہوں۔ اور یہ کہا کس نے؟ نام کس کی طرف منسوب کیا؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ حالانکہ وہی شیخ عبدالحق محدث دہلوی خود کیا کہتے ہیں؟ ان کی کتاب ہے مدارج النبوت، اس وقت ٹیبل پہ بھی رکھی ہوئی ہے میرے پاس، فارسی زبان میں ہے، اس کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 7 ہے۔ آئیے مدارج النبوت میں خود شیخ عبدالحق کیا کہتے ہیں، وہی شیخ عبدالحق جن کے نام سے لکھ رہے ہیں یہ جناب۔ وہ کہتے ہیں ایجا اشکال می ارین کے در بازی روایات آمدہ است کے گفت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے من بندہ۔ کہتے ہیں بعض روایتوں میں یہ بیان کیا گیا ہے، بعض روایتوں میں یہ آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا من بندام، میں ایک اللہ کا بندہ ہوں، نمی دانم آچے در پس ای دیوار است، میں نہیں جانتا کہ اس دیوار کے پیچھے کیا ہے۔ شاہ عبداللہ کہتے ہیں کہ بعض روایتوں میں یہ بات ضرور آئی ہے کہ اللہ کے نبی نے گویا یہ فرمایا کہ میں نہیں جانتا، میں تو ایک عام بندہ ہوں، میں نہیں جانتا اس دیوار کے پیچھے کیا ہے۔ جوابش آنس کے ای سکن اصلینہ دارات، کہتے ہیں اس بات کا جواب یہ ہے کہ یہ روایت ثابت نہیں، یہ روایت جھوٹی ہے، وہ روایت بدا صحیح نشیدہ است، یہ روایت ہرگز صحیح نہیں، من گھڑت جھوٹی روایت ہے۔ شاہ عبدالحق جس روایت کو جھوٹی قرار دے رہے، یہ شاہ عبدالحق کی نام سے گڑھ کے شاہ عبدالحق کو ہی ڈال دے رہے۔ جیسے کہ میں ابھی یہ کہوں مثال کے طور پہ کہ بھائی یہ رات ہے، ابھی یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں، اب کل کوئی میرا دشمن میرے خلاف کیا کہے کہ فاروق صاحب پاگل ہو گئے ہیں، اندھیری رات تھی، تاریک رات تھی، اور کہہ رہے تھے کہ کتنی روشنی ہے، کتنا اچھا دن نکلا ہوا ہے۔
بھئی میں نے تو رات ہی کہا تھا، دن تو کہا نہیں تھا. لیکن یہاں تک کہ اب یہ بات کو آج تک ان کے مولوی ڈھورے، یہ مولوی صاحب کو سنیے آپ. کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر، سنیے، نعوذ باللہ، بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے، اعوذ باللہ، میں کہتا ہوں یہ تو شیخ عبد القادر جیلانی کا یہ شعر ہو ہی نہیں سکتا. لیکن اپنے نادانوں نے، اپنے ظالموں نے کس طرح سے شیخ عبد القادر جیلانی کو بدنام کیا. کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ رأیت بلاد اللہ جمع كخردلة على حكم اتصالی، كخردلة على حكم اتصالی، میں اللہ کے شہر کو، دنیا کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے اپنی ہتھیلی پہ رائی کے دانے کو میں دیکھ رہا ہوں، مسلط اس طرح کا میں دیکھتا ہوں. اعوذ باللہ، استغفر اللہ. یہاں تو ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیٹھ پیچھے کا بھی علم نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا بھی پتہ نہیں تھا کہ اس کے پیچھے کون ہے، کیا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا ہے کہ نہیں. اب اگر میں یہ کہوں کہ مولوی صاحب مدرسے میں رہتے، ان کو تو اپنے گھر کا بھی پتہ نہیں کہ ان کے گھر میں ان کی بیوی کیا کر رہی ہے، کس کے ساتھ منہ کالا کر رہی ہے، تو ناراض ہو جائیں گے، کہیں گے ہاں ہم کو اتنا لا علم بتا رہے، ہمیں اپنی بیوی کی خبر نہیں. جناب جب آپ مدرسے میں رہے، مسجد میں رہے، تب بھی آپ کہتے ہیں ہماری بیوی پہ ہم کو یقین ہے، بھروسہ ہے، بیوی کی بھی، گھر کی بھی ہم خبر رکھتے ہیں. نبی کو اتنا بے علم بتاتے ہو کہ دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، پیٹھ کے پیچھے کیا ہو رہا ہے نبی کو معلوم نہیں. یہ تعریف ہو رہی ہے رسول اللہ کی، توہین ہو رہی ہے. یہ سینکڑوں حدیثوں کا انکار ہے، یہ قرآن کا انکار ہے. اس لیے کہ قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے نبیوں کو علم دیا. سورہ جن میں رب فرماتا ہے کہ اللہ کی شان یہ نہیں کہ اے لوگوں تمہیں علم عطا کرے، اللہ کی شان نہیں کہ وہ اپنے غیب پر کسی کو مسلط کرے، مگر یہ کہ اپنے پسندیدہ رسولوں میں جسے چاہتا ہے اس کے لیے چن لیتا ہے. عالم الغیبی کیا ہے وہ؟ اللہ یظہر، عالم الغیبی یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگو، اللہ اپنے علم پر، اپنے علم غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا، الا من ارتضی من رسول، مگر اپنے رسولوں میں سے جسے پسند فرماتا ہے علم غیب عطا فرما دیتا ہے. تمام نبیوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ کون ہے اللہ کے نزدیک؟ رسول اللہ. رسول اللہ سے بڑھ کر کون پسندیدہ ہو سکتے اللہ کے؟ سب سے زیادہ پسندیدہ آقا. اور اس نے کہا رسول کو دیوار کے پیچھے کا غیب نہیں. آئیے صرف ایک حدیث دکھاؤں گا، زیادہ وقت نہیں ہے. صحیح بخاری، اچھا اب آ گیا ہے ماشاءاللہ. صحیح بخاری جو قرآن عظیم کے بعد سب سے معتبر کتابوں میں ہمارے یہاں تسلیم کی جاتی ہے، حدیث میں پہلے نمبر کی کتاب مانی جاتی ہے. صحیح بخاری کتاب الصلاۃ، حدیث نمبر 418. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے. حدیث کا پس منظر یہ ہے کہ آقا نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ اکرام حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، حضور کا رخ قبلے کی طرف ہے، صحابہ پیچھے ہیں. تو حضور کو پیچھے کی ظاہراً خبر ہونی چاہیے؟ ظاہراً تو نہیں ہونی چاہیے. جیسے میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں تو میرے پیٹھ کے پیچھے کیا ہے میں جانتا ہوں کیا؟ نہیں جانتے. آپ مجھے دیکھ رہے تو آپ کے پیٹھ کے پیچھے کون بیٹھا ہے، کیا کر رہا ہے، آپ جانتے ہیں کیا؟ نہیں. یہ ہماری حالت ہے، لیکن ہمارے نبی کی حالت ایسی نہیں ہے. صحابہ اکرام پیچھے ہیں. کچھ صحابہ کا نماز میں دل نہیں ہے، کچھ خیالات آ رہے ہیں ان کو مختلف. کچھ صحابہ اکرام نماز میں کچھ الگ حرکتیں کر رہے ہیں. اب ابو ہریرہ کہتے ہیں ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آقا نے نماز ختم کیا اور ارشاد فرمایا صحابہ سے، هل ترون قبلتی ہا ہنا، اے لوگوں کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میرا رخ قبلے کی طرف ہے؟ تو میں تمہارے حالات سے واقف نہیں؟ میرا چہرہ قبلے کی طرف ہے تو میرے پیچھے تم کیا کر رہے ہو میں نہیں جانتا. فواللہ ما یخفی علی خشوعکم ولا رکوعکم، اللہ کی قسم نہ تمہارا خشوع مجھ سے چھپا ہوا ہے، نہ تمہارا رکوع مجھ سے چھپا ہوا ہے. میں تمہارے رکوع کو بھی دیکھتا ہوں، سجود کو بھی دیکھتا ہوں. اور ایک لفظ کیا فرمایا؟ خشوعکم. خشوع کا تعلق دل سے ہوتا ہے، دل میں کیا خیال ہے اس سے بھی میں واقف ہوں. کتنا بڑا علم غیب ہے. اور پھر یہ بات کا جو ٹکڑا ہے، واضح حدیث میں الفاظ ہے، مگر ان بدبختوں کو دیکھیے کہ واضح حدیث کے الفاظ کو بھی دیکھ کر یہ نظر انداز کر کے قرآن و حدیث کے خلاف عقیدے امت میں عام کرتے ہیں.
پھر آقا کیا فرماتے، انی لا اراکم من ورائی ظہری، جیسے میں سامنے دیکھتا ہوں ویسے اپنے پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھتا ہوں. جیسے سامنے، آگے اور پیچھے میں میرے لیے کوئی فرق نہیں ہے. اور یہ حدیث بخاری کی ہے. میں نے سب سے عظیم، سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ درجے کی کتاب سے حدیث دکھا دی. اب اس کے بعد تو کسی اور دیگر کتاب کو نہ بھی دکھاؤ تو حق ادا ہو گیا، بات مکمل ہو گئی. مگر یہ فرقہ تب بھی یہ رہا گلاپتا رہے گا کہ رسول اللہ کو علم غیب نہیں تھا. دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، اور الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے کی طور پر کیا کریں گے، یہ سنیے. یہ مولانا معراج ربانی، میں نام نہیں بتایا ان کا، سن لیجئے. ہندوستان کی تھے لیکن سعودیہ میں رہ رہے آج کل. اللہ کے نبی کو غیب کا علم نہیں تھا، اللہ کے نبی کو غیب کا علم نہیں تھا. اور اگر کوئی کہتا ہے تو دنیا کا بدترین کذاب ہے، جھوٹا ہے، مشرک ہے وہ، مشرک ہے وہ. اللہ کے نبی مر گئے، اور اللہ کے نبی بولو، اور جو یہ عقیدہ نہ رکھے وہ کافر ہے. یہ لینگویج دیکھ رہے ہیں آپ رسول کے بارے میں، اس پیغمبر کے بارے میں. یہ زبان ہے جس پر یہ ایمان لائے. اللہ کے نبی کو علم غیب نہیں تھا. جو اگر کہے کہ حضور کو علم غیب تھا وہ دنیا کا بدترین ہے، قذاب ہے، جھوٹا ہے. تو معاذ اللہ، بدترین اور قذاب کیا تم نے خدا کو کہا؟ کہ خدا تو کہتا ہے من ارتضی من رسول، جو رسولوں میں میں پسند جسے کرتا ہوں اسے علم غیب دے دیتا ہوں. ایک دوسرے مقام پہ رب فرماتا ہے وما ہوا علی الغیب بدنین، ہمارا یہ نبی غیب بتانے میں بخیل اور کنجوس نہیں. ہم اپنے نبی کو غیب کی خبریں دیتے ہیں اور وہ تم پر ظاہر کرتا ہے، کنجوسی نہیں کرتا بتانے میں وہ. تو قرآن تو نبی کے علم غیب کی بات کر رہا ہے، حدیثیں بتا رہی ہے. اور یہ جناب الٹا ہم پہ کفر کے فتوے لگا رہے ہیں جو مان رہے ہیں. تو معاذ اللہ یہ فتویٰ تو پھر تمہارا استغفر اللہ 100 بار معاذ اللہ خدا پہ جا کے لگا، رسول پہ لگا. خدائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا عالم کیا ہے؟ بڑی طویل حدیث ہے، اس کو میں چھوڑ کے دوسری حدیث دکھا رہا ہوں. اب اس سے بڑھ کر علم غیب کیا ہوگا؟ یہ المواہب اللدنیہ ہے. امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کی کتاب ہے، اور یہ حدیث بھی بہت ساری کتابوں میں لکھی گئی ہے. امام طبرانی کی انہوں نے اس سے حوالے سے نقل کی، کہتے ہیں کہ اخرجت طبرانی. امام طبرانی نے اس حدیث کو بیان کیا. عن ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ قد رفع لی الدنیا، آقا کہتے ہیں اللہ نے تمام دنیا کو، تمام کائنات کو میرے سامنے لا کر رکھ دیا ہے. یہ ساری دنیا میرے سامنے لا کر رکھ دی گئی ہے. فانا انظر الیہا و الی ما ہوا قائن فیہا الی یوم القیامہ، اور یہ جو کچھ اس دنیا میں اور جو کچھ ہو رہا ہے جو قیامت تک ہوتا رہے گا سب میری نگاہوں کے سامنے ہے. جو ہو رہا ہے وہ بھی میں دیکھ رہا ہوں، قیامت تک جو ہوگا وہ بھی میری نگاہوں کے سامنے ہے. کانما انظر الی کفی ھذہ، میں تمام کائنات کے نظام کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے میں اپنی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں. بڑے بڑے محدثین نے جو حدیثیں نقل کی اس کو ہم چھوڑ دیں اور ان مولویوں کے پیچھے چلے. تو مجھے پھر بتائیے علم نافع ان محدثین کے پاس تھا کہ ان کے پاس ہے؟ یقیناً اللہ نے علم نافع ان محدثین کو دیا جنہوں نے رسول اللہ کی حدیثوں کو لکھا، جو اپنے وقت کے امام تھے. اور یہ آج کے جو مولوی ہیں، آج کے جو گمراہ کرنے والے ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہے، بلکہ جو علم یہ ظاہر کرتے وہ علم مثیر ہے اور نقصان دہ علم.